बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ फ़हद खोखर साहब के साथ एक पॉडकास्ट करने का। उसमें बेशुमार सवालात थे। इसमें से एक सवाल उन्होंने ये किया मेरे से कि हम इमोशनल क्यों हैं, और ओवरऑल पाकिस्तानी कौम की ज़हनी सतह के मुतल्लिक़ डिस्कशन की। ज़ाहिर है पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे सवालात होते हैं, तो उसका मैंने एक मुख्तसर जवाब दिया, लेकिन उस वक्त मैंने सोच लिया कि इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो हमारा जो नैरेटिव या कंसेंट या इमोशनल हमारी जो इंस्टेबिलिटी है, मेरा कहना ये है और मानना ये है कि हम इमोशनली इनस्टेबल हैं नहीं, हमें इस तरीके का एक ख़ास तरह की कौम या मखलूक बनाया गया है। बात मैं शुरू करना चाहूँगा 1988 में नोम चॉम्स्की ने एक किताब लिखी, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि कैसे लोगों का कंसेंट या नैरेटिव डेवलप किया जाता है। ये वो ज़माना है जिसमें आप समझ लीजिए कि आज जिस चीज़ को हम नैरेटिव या बयानिया कहते हैं, उस ज़माने की लैंग्वेज के अंदर इसको कंसेंट कहा जाता था, कि लोगों को एक ख़ास नज़रिए पे सोचने पे और उसी के अंदर रहने पे और उसके मुताबिक अमल करने के लिए कैसे तैयार किया जाता है। उस किताब के अंदर ख़ास तौर पे नोम चॉम्स्की ने मीडिया का उस वक्त का रोल, और मीडिया जो उस वक्त भी और आज भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट अदारों की परवरदा है और उन्हीं की मलकियत के अंदर चलती है, या डायरेक्ट मलकियत है या उनके दिए हुए इश्तिहार या फंड्स की वजह से मीडिया वही दिखाना चाहता है और दिखा सकता है कि जो कि सूट करता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को। आप आज के ज़माने में इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारे हाँ, ख़ास तौर पे जब आज से 10-12 साल पहले एक टर्म आपने सुनी होगी, फिफ्थ जनरेशन वॉर के लिहाज से, जो एक किस्म की मीडिया या ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू लड़ी जाती है, जिसके अंदर एक मखसूस नैरेटिव को डेवलप करना और उसके मुताबिक कौम की या लोगों की जहन साजी करना है। अब बात हो रही थी जहाँ से मैंने फ़हद खोखर साहब की बात का रेफरेंस दिया कि हम इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हैं, और हम अपने ब्रेन से ज़्यादा दिल या इमोशंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। और मैंने उनको जवाब दिया था कि हम ऐसे हैं नहीं, हमें बनाया गया है। तो इस नैरेटिव को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1947 में जब हमारा मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो ये एक नज़रियाती और एक इस्लामी मुमलिकत के वजह से हुआ। हमारे पास उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर दो ही रास्ते थे, या हम एज़ ए मुस्लिम कम्युनिटी अपनी कोई अलहदा मुमलिकत या सल्तनत बना लें, या मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए एक फेडरेशन का हिस्सा बने हुए हम अपनी एग्जिस्टेंस को या अपनी आपकी सर्वाइवल की गेम लड़ें। दोनों सूरतों के अंदर एक बात तय थी कि हमें अपनी जो सी वुड बी लाइफ है या जो फ्यूचर है वो एसोसिएट करना पड़ेगा रिलीजन के साथ। और रिलीजन के अंदर एक खासूसियत ये है, चाहे ये शरीयत के तहत हो और चाहे ये सूफ़ीज़म के तहत हो, दोनों सूरतों के अंदर रिलीजन के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ बेस करती है वो लोगों का इमोशनली इसके साथ अटैच होना है। और उसकी बहुत वाज़ह वजह यह है कि जो हम जो मर्ज़ी भी फ़लसफ़ा और साइंस बनाने की कोशिश कर लें, ये बात तयशुदा है कि जो इस किसी भी रिलीजन की जो बुनियाद है वो फेथ पे होती है, और वो जो फेथ है उसके जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो इंसानी इमोशंस के साथ होता है। ये इंसानी इमोशंस ही हैं वो जो इंसान को फेथ के साथ एक जज्बाती और मरने मारने तक के ताल्लुक़ के लिए तैयार कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला मामला ये है कि हमारा 1947 से ही एक बात तय हो गई इस ममलिकत के बनते हुए ही कि हमें एक ख़ास किस्म की जज्बाती रोह के तहत ही ज़िंदा रहना है।
اگر ہم اس جذباتیت کو چھوڑ دیں گے اور ریشنل بینگز بننے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی زمانے میں جا کر ہم خدا نخواستہ ایسی بھی کوئی قوم بننے کی کوشش کریں جو اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کے بجائے ریجنل آئیڈینٹی کی طرف چلے جائے. یعنی کہ وہ دوسرا حل جس کو ہم نے اڈیپٹ یا آپٹ نہیں کیا، متحدہ ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کی طرف کے اندر رہنے کا. خطرہ یہ تھا کہ کسی زمانے کے اندر کیونکہ ہزاروں سال کا آپس کا تعلق ہے، فسادات کرا کے بڑی مشکل سے کافی حد تک نفرت پھیلائی گئی، جس کے اندر ہندوؤں کو یہ ثابت کیا گیا کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ہندو اور سکھ تمہارے دشمن ہیں. اسی لیے اتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں اور اتنا قتل و غارت ہوا ہے. اگر یہ قتل و غارت نہ کرایا جاتا یا نہ ہوتا تو نفرت کا پہلا بیج شاید بونا بہت مشکل ہوتا، اور اس نفرت کے بیج کے نہ ہوتے ہوئے ہم دو علیحدہ کمیونٹیز ہیں، یعنی کہ مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی، اس کو اسٹیبلش کرنا کافی مشکل کام ہوتا. تو اس اسٹیبلشمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے شروع دن سے ہی ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا جو جذباتیت کے تحت تھا، جو جذبات سے منسلک تھا اور جو جذبات پہ ہی فیصلہ کرتا تھا. عقلی یا شعوری طور پہ یا غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی استطاعت آہستہ آہستہ اس قوم میں سے ختم کی گئی. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بنیاد اور ہماری جڑوں کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کی خرابی موجود ہے، اور یہ میرے خیال کے مطابق شاید ہمیشہ ہی موجود رہے گی. اسی طریقے کی جذباتیت ہمیں، کیونکہ ہمارے ملک میں کبھی جمہوری اور کبھی غیر جمہوری ادوار گزرتے رہے ہیں، لیکن دونوں ادوار کی مجبوری یہ رہی کہ 1947 میں کیے گئے فیصلوں کے مطابق، جس کے اندر ہمیں ایک اسلامی نظریاتی ملک بننا تھا، ان دونوں طرح کی حکومتوں کی یہ ایک مجبوری رہی کہ کسی بھی طور پر ہمیں اس طریقے سے چلنا ہے جس کے اندر اس قوم کا اسلام کے متعلق خاص نظریہ بھی بنانا ہے اور اس کے مطابق ان کی زندگی کو پرچار بھی کرنا ہے. اس بات کا خاص طور پہ دھیان رکھا گیا کہ اسلام کی جو اصل قوت ہے، جو مساوات اور انسانیت پہ منحصر کرتی ہے، اس کی طرف یہ قوم نہ جائے، بلکہ خالی خلی نعروں کے اوپر اور جذبات کے اوپر یہ اپنے دین یا مذہب سے اٹیچ رہیں، تاکہ کنسٹرکٹیو جذبات ڈیولپ نہ ہو سکیں اور ایموشنز کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی طالع آزما جنسا ہے اپنے لیے استعمال کرتا رہے. میری نظر کے مطابق اس کنسنٹ میکنگ کے اندر، جس کے اندر ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈسٹرب کیا گیا، دوسرا وہ 1947 کے بعد اور 1978 کے بعد اسلامائزیشن کی جو کوشش 1988 تک چلتی رہی، تیسرا جو سب سے خوفناک دور میری مطابق ہے، وہ ہے 2002 سے جو شروع ہو کے 2008 تک رہا. یہاں پہ خاص طور پہ ایک دفعہ پھر میڈیا کو استعمال کر کے استخارے والے پروگرام، سوال و جواب والے پروگرام، مذہبی پروگراموں کی بھرمار کی گئی، تاکہ لوگوں کو اسلام کی اصل روح یا اصل فلسفے کی طرف جانے کے بجائے ان کو معاملات اور عبادات کے اندر پھنسا کے ان کی ایک سیٹسفیکشن ڈیولپ کی جائے. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ ایک ایموشنل انٹیلیجنس کے لوگ بنتے گئے، کیونکہ ہمارے ساتھ مذہب کی وہ چیزیں جو اس کی سٹرکچر یا اس کی شریعت کی سٹرینتھ تھی، اس کی بجائے ہمیں ایسی چیزوں میں پھنسا دیا گیا جس کے اندر ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر آنکھیں بند کر کے اور بہرے ہو کے چلتے جائیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ایک اور سٹڈی بہت بہتر ہے، وہ ہے کہ 2008-9 کے بعد یا 2012 کے بعد جو سوشل میڈیا کا انقلاب آیا، تو کیونکہ یہ ایک ایسی قوم تب تک بنا دی جا چکی تھی کہ جو مذہبی طور پہ جذباتی تھی، اور مذہب کے علاوہ بھی ان کی جو تمام کی تمام تربیت تھی وہ جذباتیت کے اوپر منحصر کرتی تھی.
تو سوشل میڈیا کا استعمال بھی انہی لائنز پہ استعمال کیا گیا کہ کس طریقے سے ان کو فیک نیوز یا جذباتی نعروں کے ساتھ لگایا جائے۔ تو ایک دفعہ پھر 70s کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے روٹی کپڑا مکان کی طرح دوبارہ سے 2012-13 کے بعد خاص طور پہ انسان کی آزادی اور اس کی ایک خاص قسم کی طاقت اور قوت جو عوام کو ملنی چاہیے اور کرپشن کے خلاف ایک مہم جذباتی انداز میں پھیلائی گئی، یہ بات سوچے بغیر، یہ بات سمجھے بغیر کہ اصل میں کرپشن یا اصل میں جذباتیت کے بغیر چیزیں کی جانی چاہیے وہ گراس روٹ لیول پہ ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں معاشرے میں کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اس کا کام نعرے بازی یا جلسے جلوس یا دھرنے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے گراؤنڈ لیول کے اوپر عوام کو کرپشن سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ عوام ہی ہوتے ہیں جو مل جل کر اپنا کوئی لیڈر چنتے ہیں۔ جب عوام کے اندر سڑک کے چوراہوں سے لے کر عدالت اور ایوانوں تک ہر جگہ کے اوپر یہ ایسی برائیاں پھیلی ہوں کہ جہاں پہ آپ کو جذباتی نعروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی قوم کوئی ایسے لیڈر کو چن لے جو عقل مند اور باہوش بھی ہو اور چیزوں کو صحیح طور پہ لے کے بھی چل سکے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرا کہنا ہے کہ ہم پاکستانی یا کمزور ایموشنل انٹیلیجنس کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ پے در پے کوشش کر کے ہمیں چاہے روٹی کپڑا مکان ہو، چاہے آزادی کے نعرے ہوں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نان کنسٹرکٹیو ورک کے اندر پھنسا کے چلایا جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کی امید نکلی تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ریلیجن کے متعلق ایک کنسٹرکٹیو بحث یا ڈیبیٹ کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنی قوم کو استخاروں سے، دیو مالائی قصوں سے ایسا نکالنا پڑے گا کہ یہ لوگ جن کی ایک بہت بڑی تعداد اگر تصوف کی طرف جاتی ہے تو جادو جنات یا ایسی کہانیوں پہ خوش ہوتی ہے یا ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے جو صحیح لا حاصل ہیں۔ بھلا اگر کوئی موکل ہے یا نہیں ہے، اس میں کسی بچے کے نمبر آنے یا کسی بینکر یا کسی کارپوریٹ سیکٹر کے کسی بندے کی پوزیشن آنے میں اصل میں اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اگر آپ کبھی غور کریں تو ایسے یوٹیوبرز جو جادو جنات کی کہانی، عالم ارواح کی کہانی، خوابوں کی تعبیر کی کہانی کی ایسی کہانیاں سنانے کے اوپر مصر رہتے ہیں کہ جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، ان کے پاس ایک بہت لارج گیدرنگ ہے۔ یہ وہ لارج گیدرنگ ہے کہ جو 1947 سے لے کر آج کے دن تک ایک خاص قسم کی جذباتیت اور بے عقل قسم کی محنت اور قوت کو پیدا کر کے حاصل کی گئی ہے۔ یہ وہ انسانی کھیپ ہے جو نہ کسی انقلاب کے کام آ سکتی ہے، نہ کسی چینج کے کام آ سکتی ہے، کیونکہ ان کو جادو بھوت کی کہانیوں کی طرح یا روٹی کپڑے مکان یا آزادی کی جنگ کی طرح ایسی چیزوں پہ لگا دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کنسٹرکٹیو کام نہ کر سکیں۔ ہمیں یہاں سے اگر نکلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ریلیجن انٹروڈیوس کرانا پڑے گا، ایک ایسا ریلیجن جو اصل میں دین اور دنیا دونوں کی بہتری کے لیے تھا، ایک ایسا ریلیجن جو صرف اور صرف شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے یا نیچے ہونی چاہیے، اس بحث کی بجائے معاشرے میں مساوات اور معاشی انقلاب لانے کے لیے تھا، ایک ایسا مذہب تھا جو انسان کو ایک خاص قسم کی آزادی دیتا تھا۔ جب تک ہم اپنے بیک ٹو دا پویلین جا کے اپنے ریلیجن کی ڈیبیٹ کو یا سٹرکچر کو ایڈریس نہیں کرتے اور اس طرح کی شرارتوں کے اوپر پل بنانے کی بجائے بند نہیں بنانا شروع کرتے، جس میں روٹی کپڑا مکان اور آزادی کی بحثیں اور اس طرح کی چیزیں کے اندر لگ کے لوگ اصل کام کو بھول جائیں، تب تک ایسا ہی کنسنٹ مینوفیکچر ہوتا رہے گا، یہی نیریٹو رہے گا
اور ہم کبھی کسی چیز کے پازیٹیولی حل میں نہیں جا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔